अस्सलाम वालेकुम। आपने हज़ारों बार कौमी तराना सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरकज़ यकीन का क्या मतलब है? आज मैं आपको वो बात बताने वाली हूँ जो स्कूल में भी नहीं बताई गई होगी। क्या आप जानते हैं कि 80 सेकंड्स में पूरी कौम का दिल धड़कता है? ये अल्फाज लिखे नहीं गए, महसूस किए गए। हफीज़ जलंधरी ने सिर्फ एक कौमी तराना नहीं लिखा, उन्होंने पाकिस्तान की रूह को लफ्ज़ों में ढाल दिया। जब तक ये कौमी तराना बजता है, हर पाकिस्तानी एक हो जाता है। और चांद और सितारा सिर्फ झंडे पर नहीं, इनकी कहानी बहुत गहरी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के कौमी तराने की, जो लिखा है हफीज़ जलंधरी ने 1952 में। क्या आप जानते हैं कि ये तराना सिर्फ 80 सेकंड्स का है, लेकिन इसका हर लफ्ज़ सोच समझकर चुना गया है और आज हम उसकी गहराई में उतरेंगे। पाक सर ज़मीन शादबाद, कीश्वरे हसीन शादबाद। पाक सरज़मीन शादबाद, कीश्वरे हसीन शादबाद। पाक सरज़मीन शादबाद, कीश्वरे हसीन शादबाद। पाक का मतलब तो आप जानते ही हैं, पाक साफ, पायज़, मुक़द्दस। और सरज़मीन यानी हमारा वतन, हमारी ज़मीन, हमारी धरती। और शादाबाद ये भी बहुत आसान है, खुश रहें, आबाद रहें, फलता फूलता रहे। ठीक है, तो अब इस जुमले का पूरा मतलब क्या हो गया? ए पाक और मुक़द्दस सरज़मीन, तू हमेशा खुश और आबाद रहे। और हमेशा फलता फूलता रहे। ये एक दुआ है वतन की तरक्की और खुशी के लिए। ठीक है, समझ आ गया आपको? और कीश्वरे हसीन शादबाद, कीश्वरे हसीन शादबाद। और कीश्वर भी आपको पता है, मुल्क को कहते हैं, वतन, देश, धरती, कंट्री, मदरलैंड। ठीक है, और हसीन खूबसूरत, दिलकश, प्यारा, हसीन। और शादाबाद वही कि खुश रहें। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? साफ ज़ाहिर है कि ए खूबसूरत मुल्क, तू हमेशा शादोबाद रहे, शादों फरहा रहे, फलता फूलता रहे। यहाँ पाकिस्तान की कुदरती खूबसूरती और हसीन वादी की तारीफ़ की गई है कि हमारा वतन कुदरत की देन है, जन्नत नज़ीर है। ऐसा खूबसूरत है कि इसके नज़ारे इंसान को मसहूर कर देते हैं। इंसान इन नज़ारों को देखकर मबहूत रह जाता है। ठीक है, चलें आगे। तू निशाने अज़्मे आली, शान अर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शादबाद। क्या खूबसूरत लफाजी की है हफीज़ जलंधरी ने। तू निशाने अज़्मे आली, शान, तू निशाने अज़्मे आली। तो तू मैंने क्या कहा? पाकिस्तान, हमारा वतन, हमारा प्यारा वतन। और निशान, निशानी, अलामत, साइन, एम्बलम। और अज़्म आपको पता है, इरादा, हिम्मत, हौसला। आलीशान बताइए आपको, अजीम, शानदार, बुलंद। आलीशान, बुलंद, अजीम, शानदार। तो इस पूरे मिसरे का क्या मतलब हो गया? पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं है, बल्कि वो एक अजीम कौम का इरादा है जो हार नहीं मानती। और दूसरा, तू निशाने अज़्मे आलीशान, अर्ज़े पाकिस्तान। अर्ज़े पाकिस्तान, अर्ज़ है ज़मीन, ख़ित्ता। अर्ज़े पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की सरज़मीन। और मरकज़ यकीन शादबाद, मरकज़ आपको पता ही है,
مرکز کیا ہوتا ہے؟ دل، محور، اور یقین آپ کو پتہ ہی ہے، ایمان، اعتماد، بھروسہ. تو اس کا پورا مطلب کیا ہو گیا؟ اے ارض پاکستان، تو ایمان اور یقین کی علامت ہے، تو ایمان اور یقین کا مرکز ہے، تو ہمیشہ آباد رہے. پاکستان کو ایمان کا گھر کہا گیا ہے، وہ جگہ جہاں ایمان زندہ ہو. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مذہب کے نام پر، اسلام کے نام پر بنا ہے. ہم کہتے ہیں نا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنایا گیا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں اب اس کا جو دوسرا بند ہے، پاک سر زمین کا نظام، قوت اخوت عوام. یہ دیکھیں کس قدر یقین ہے اور کس قدر ایمان ہے اس چیز پہ کہ پاک سر زمین کا نظام. پاک سر زمین یعنی کہ ہمارا وطن پاکستان، اور اس کا جو نظام یعنی سسٹم، انتظام، ڈھانچہ. اس کا ڈھانچہ کیا ہے؟ قوت اخوت عوام، یعنی قوت اور اخوت یعنی بھائی چارہ. قوت آپ کو پتہ ہی ہے، طاقت، قوت، اور اخوت بھائی چارہ، برادرہڈ، یعنی کس کی؟ عوام کی، لوگوں کی. تو جو ہمارا پاکستان کا نظام ہے وہ عوام کی قوت اور اخوت سے مل کر بنا ہے. ٹھیک ہے، تو پورا مطلب دیکھ لیں کیا ہو جائے گا کہ اس پاک زمین کا جو نظام ہے یا جو ڈھانچہ ہے، یعنی یہ پہلی لائن پاک سر زمین کا نظام، یعنی اس پاک زمین کا جو نظام ہے یا اس کا جو ڈھانچہ ہے. آپ دیکھیں کہ یہ لائن اگلے مصرے سے جڑی ہوئی ہے. میننگ کمپلیٹ ہوتی ہے کب؟ جب ہم اگلی لائن کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں، قوت اخوت عوام. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ میں دوبارہ سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس ملک کا نظام، اس کی عوام کا بھائی چارہ اور اس کی قوت ہے. یہاں بات یہ ہے کہ پاکستان کی اصلی طاقت کوئی فوج وغیرہ نہیں ہے یا کوئی پیسہ نہیں ہے، بلکہ لوگ جو ایک دوسرے سے مل کر رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، بھائی ہیں. یہ محبت ہی اس ملک کی اصل طاقت ہے، قوت ہے، بنیاد ہے. آپ کو پتہ نا ہمارے مذہب میں بھی بھائی چارے اور اخوت پہ بہت زور دیا گیا ہے. جیسے کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس کی بنیاد رکھی؟ بھائی چارے کی. آپ کو پتہ ہے نا کہ جب وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو انہوں نے انصار اور مہاجرین کو بھائی بنا دیا، ان میں برادرہڈ پیدا کی، بھائی چارے کا نظام، اخوت کا نظام پیدا کیا. تو ہمارا مذہب جو ہے اسی اخوت پہ بیس کرتا ہے، اسی بھائی چارے پہ بیس کرتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا میرا پوائنٹ؟ کیونکہ ہمارا ملک جو ہے، ہمارا وطن جو ہے اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے. اس وجہ سے اس کا جو نظام ہے وہ عوام کی قوت، اخوت اور بھائی چارے پہ بیس کرتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا اچھی طرح. تو یہ دیکھیں، قوم، ملک، سلطنت، پائندہ تابندہ باد. دیکھیں کتنا خوبصورت، کتنا گہرا مطلب ہے. قوم تو آپ کو پتہ ہی ہے، قوم نیشن. ٹھیک ہے نا، قوم نیشن یعنی مسلمان قوم. ملک ہمارا کنٹری، ہمارا وطن، ہماری سرزمین، ہماری دھرتی، ہمارا عرض. اور سلطنت آپ کو پتہ ہی ہے، اسٹیٹ، حکومت. اب وہ کیا ہے؟ پائندہ تابندہ باد. پائندہ ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی، ایٹرنل. اور تابندہ چمکدار، روشن، آنکھوں کو خیرہ کرنے والی، آنکھوں کو چندھا دینے والی. ٹھیک ہے، تو اس پوری لائن کا مطلب پھر کیا ہو گیا کہ یہ قوم، یہ ملک اور یہ حکومت ہمیشہ قائم اور کیا رہے؟ چمکتی دھمکتی تابندہ رہے، آنکھوں کو خیرہ کرتی رہے. دوبارہ سے میں بتاتی ہوں، یہ قوم، یہ ملک اور یہ حکومت ہمیشہ قائم اور چمکتی رہے. یعنی کہ تینوں چیزیں، لوگ، زمین اور نظام، سب کے لیے ایک ساتھ دعا کی گئی. اور شاد باد منزل مراد. یہ دیکھ لیں کتنا آسان ہے اگر غور کریں تو. منزل پتہ ہی آپ کو، منزل کیا ہوتا ہے؟ ڈیسٹینیشن.
منزل مقصود، وہ مقام جہاں پہ آپ نے پہنچنا ہو، مقصد آپ کا یعنی، اور مراد آپ کو پتہ ہے خواہش، دل کی تمنا، آرزو، ٹھیک ہے. اور شاد بعد منزل مراد یعنی کہ اے دل کی منزل، اے تمنا، تو ہمیشہ خوش اور آباد رہے. یعنی پاکستان وہ خواب ہے جو لاکھوں نے دیکھا، وہ منزل جو خون سے حاصل ہوئی. آپ کو پتہ ہے پاکستان جو ہے ہم نے کتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا، کتنا خون بہایا گیا. پاکستان کا خواب تو آپ کو پتہ نا علامہ اقبال نے دیکھا اور اس کی تعبیر قائد اعظم نے دلائی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ دو قومی نظریہ تھا. آپ کو پتہ رہا ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، یہ کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. ہمیں ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ہمارا رہن سہن، ہماری تہذیب و تمدن، ایون ہمارا سب سے بڑھ کے ہمارا مذہب اسلام، تو یہ سب جو چیزیں ہیں ہمیں ایک دوسرے سے جدا کرتی ہیں. تو دو قومی نظریہ تھا جس پہ پاکستان کی بنیاد رکھی گئی، یعنی ہندو الگ قوم اور مسلمان الگ قوم. ہمارے ملک میں دیکھیں ہمیں شخصی آزادی ہے، ہم آرام سے مسجد میں جا سکتے ہیں، نماز ادا کر سکتے ہیں، مگر ہندو دیکھیں وہاں پہ ایسا نہیں ہے. وہاں پہ ابھی بھی مذہب کے نام پہ لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے. دو قومی نظریہ تھا. اقبال نے کہا کہ ہم ساتھ نہیں رہ سکتے، قائد اعظم نے بھی کہا بالکل ٹھیک ہے. تو یہ سب لوگوں کی مشترکہ محنت، جد و جہد اور کوشش کا نتیجہ ہے. قربانیاں دی گئیں، خون بہایا گیا. اے دل کی منزل، اے تمنا، تو ہمیشہ خوش رہے اور آباد رہے. اور پاکستان وہ خواب ہے جو لاکھوں لوگوں نے دیکھا، جو لاکھوں نے دیکھا، وہ منزل جو خون سے حاصل ہوئی. پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال. واہ کیا بات کہہ ڈالی شاعر نے اس میں، کس طرح اس نے ہماری امنگوں کی ترجمانی کی ہے اور ہم سب خواہشات کو لفظوں میں بیان کر دیا ہے. پرچم ستارہ و ہلال، پرچم تو آپ کو پتہ ہے جھنڈا، فلیگ، اور ستارہ جو آسمان پہ چمکتے ہیں ستارے روشن. ہلال پہلی رات کا چاند یعنی کریسنٹ. ہلال ہوتا ہے نا پہلی رات کا چاند جو بہت باریک ہوتا ہے، پہلی رات کا چاند جو بہت باریک ہوتا ہے اور بڑی مشکل سے نظر آتا ہے، کتنا خوبصورت ہوتا ہے. تو کیا مطلب ہے کہ یہ چاند ستارے والا جھنڈا رہبر ترقی و کمال، یہ ہماری ترقی اور کمال کی راہ دکھاتا ہے. رہبر کیا ہوتا ہے؟ رہبر راستہ دکھانے والا، رہنما. اور ترقی پروگریس، عروج بلندی، کمال آپ کو پتہ ہی ہے یہ بھی وہی عروج بلندی یا پرفیکشن. تو چاند ستارے والا جھنڈا ہمیں ترقی اور کمال کی راہ دکھاتا ہے. یعنی پاکستان کے جھنڈے کا ذکر جس میں چاند اور ستارہ ایمان اور روشن مستقبل کی علامت ہے. یہ جھنڈا صرف کپڑا نہیں ہے، وہ ایک راستہ ہے، انسان کو آسمان چھونے کی ہمت دیتا ہے، ترقی کی بلندیوں پہ لے جاتا ہے، اوج کمال پر پہنچا دیتا ہے. اور ترجمان ماضی، شان حال جانے استقبال، سایہ خدائے ذوالجلال. ترجمان ماضی، ترجمان کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ زبان، انٹرپریٹر، ترجمانی کرنے والا، بتانے والا. اور ماضی پاسٹ، پتہ ہی آپ کو کہ یہ ہمارے ماضی کی نشانی بھی ہے، ظاہر ہے ہم نے جو قربانیاں دی. اور شان حال، شان تو آپ کو میں نے بتا بھی دیا کہ عظمت، گلوری، اور حال ہمارا پریزنٹ، آج. تو یہ ہمارے ماضی کی بھی ترجمانی کرتا ہے کہ جو ہم نے قربانیاں دیں، اور یہ ہمارے حال کو بھی بتاتا ہے، ہمارے پریزنٹ کو بھی بتاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جھنڈا، کس کی بات ہو رہی ہے؟ جھنڈے کی. یہ جھنڈا ہمارے گزشتہ کل کا ترجمان ہے اور آج کی شان بھی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا جھنڈا ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے اور آج بھی سرفراز ہے. یعنی کہ یہ جھنڈا ہمیں ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے کہ ہم نے کتنی لاکھوں قربانیاں دیکھیں، لاکھوں جانیں دیکھی، اور کیا کچھ کر کے ہم نے یہ وطن حاصل کیا. ٹھیک ہے. اور جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، ترجمان ماضی، شان حال، جانے استقبال. اب دیکھیں جانے استقبال، جان تو آپ کو پتہ ہی ہے روح، لائف، زندگی، اور استقبال
یعنی مستقبل، فیوچر، آنے والا کل. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اور یہ جھنڈا ہمارے کل کی روح ہے، مستقبل کی امید ہے. تو اس لیے کیوں ہمیں اپنے قومی پرچم کی عزت کرنی چاہیے. اسی جھنڈے تلے قائد اعظم نے تمام مسلمان قوم کو جمع کیا تھا اور پاکستان ایک وطن حاصل کیا تھا. سایہ خدائے ذوالجلال. واہ، سایہ خدائے ذوالجلال. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور اس پہ سایہ خدائے ذوالجلال. سایہ آپ کو پتہ ہے یہ شیلٹر، سایہ یعنی چادر تنی ہوئی ہمارے سر پر، کس کی؟ اللہ کی. اور ذوالجلال عظمت والا، موسٹ میجسٹک. ذوالجلال جلال والا، روب والا. تو اس کا پورا مطلب کیا ہو گیا کہ یہ سب اس عظیم خدا کا سایہ ہے جس کی عظمت کا سایہ ہمیشہ ہمارے سر پر قائم و دائم رہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان کیوں قائم و دائم ہے. ہزاروں دشمن ہیں ہماری طرف کوئی میلی آنکھ سے کیوں نہیں دیکھ سکتا. اس کی یہ وجہ ہے کہ ہمارے سر پہ خدا کا سایہ ہے. چونکہ یہ وطن بھی ہمارے لا الہ الا اللہ کے نام پر بنایا گیا، اس لیے یہ وطن خدا کے زیر سایہ ہے. اب مختصراً یہ کہ یعنی کہ پہلا بند ہے کہ پاکستان ایک پاک، خوبصورت اور ایمان کا مرکز ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ ہمیشہ آباد رہے. اور جو دوسرا بند ہے، دوسرا سٹینزا ہے، اس میں یہ ہے کہ اس ملک کی اصلی طاقت فوج نہیں، عوام کا بھائی چارہ ہے. قوم، ملک، حکومت سب آباد رہے. اور تیسرا سٹینزا، جھنڈا ہمارے منزل کی یادگار، آج کی شان، کل کی امید، اور سب اللہ کی حفاظت میں ہے. ایک لائن میں اس ترجمے کا مفہوم کچھ یوں ہوگا: پاکستان ایک پاک زمین ہے جس کا نظام محبت اور بھائی چارے پر قائم ہے، جس کا جھنڈا ترقی کی راہ دکھاتا ہے، اور جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہمیشہ آباد رہے گا. تو گائز، اگلی بار جب قومی ترانہ بجے تو آنکھیں بند کریں، ہر لفظ سوچیں اور محسوس کریں کہ شاعر نے یہ صرف آپ کے لیے لکھا تھا. پاکستان زندہ باد. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ میں لکھیں کون سا لفظ آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جزاک اللہ.